औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खिलाफत के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे अहम मसला ये था कि एक अमीर मुंतखब किया जाए जो आवाम और मुल्क के मामलात चलाने के लिए आपका जानशीं हो। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये समझते थे कि वो जानशीनी के ज़्यादा हकदार हैं क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास करीबी हैं। चुनांचे वो और हज़रत ज़ुबैर बनु हाशिम के कुछ लोग हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में जमा हुए, जबकि अंसार ने अपने में से एक अमीर मुंतखब करने के लिए सक़ैफ़ा बनी सादा में इज्तिमा किया। बाकी मुहाजिरीन हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पीछे हो लिए। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सक़ैफ़ा बनी सादा तशरीफ़ ले गए। उनके साथ हज़रत अबू उबैदा और दूसरे मुहाजिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी थे। वहाँ मुहाजिरीन और अंसार में बहस और गुफ्तगू हुई। अंसार ने अपनी फजीलत और इस्तेहक़ाक़ का ज़िक्र किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, आप लोगों ने जिस खैर का ज़िक्र किया है आप लोग वाकई उसके अहल हैं, लेकिन अरब इस कारोबार हुकूमत को कुरैश के इस कबीले के सिवा किसी और के लिए नहीं जानते, यानी वो कुरैश के सिवा किसी और की हुक्मरानी तस्लीम नहीं कर सकते। वह अरब में नसब और घराने दोनों लिहाज से अफजल हैं। फिर उन्होंने हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा के हाथ पकड़े और फरमाया, मैं आप लोगों के लिए इन दोनों में से किसी भी एक को पसंद करता हूँ। इस पर अंसार के एक आदमी ने कहा, एक अमीर हम में से और एक अमीर आप लोगों में से। इस पर बड़ा शोर हुआ, आवाज़ें बुलंद हुई, इख्तिलाफ का ख़तरा हो चला। इसी वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से कहा, हाथ फैलाइए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने हाथ फैलाया और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुहाजिरीन और अंसार ने बैत कर ली। तजहीज़ और तकफ़ीन और तदफ़ीन। मंगल के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े उतारे बगैर गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने वाले अफराद ये थे, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्बास के दो साहिबजादगान। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके दोनों साहिबजादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवट बदल रहे थे। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी बहा रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल दे रहे थे और हज़रत औस रज़ियल्लाहु ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने पर टेक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और बेरी के पत्तों से 3 बार गुस्ल दिया गया। पानी गुर्स नामी कबा में वाक़ हज़रत साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु ताला के कुएँ का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने के लिए भी इस कुएँ का पानी इस्तेमाल फरमाया करते थे। फिर आपको 3 सफ़ेद सूती यमनी चादरों में कफनाया गया। इनमें कुर्ता और पगड़ी ना थी, बस आपको चादरों में लपेट दिया गया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोदी जहाँ आपने वफ़ात पाई। कब्र लहद वाली खोदी, फिर आपकी चारपाई कब्र के किनारे रख दी। 10 सहाबा कराम अंदर दाखिल होते और फ़र्दन फ़र्दन नमाज़ पढ़ाते, कोई इमाम ना होता। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे ने नमाज़ पढ़ी, फिर मुहाजिरीन ने, फिर अंसार ने, फिर बच्चों ने, फिर औरतों ने, या पहले औरतों ने फिर बच्चों ने। नमाज जनाजा पढ़ने में मंगल का पूरा दिन और बुध की बेशतर रात गुजर गई। इसके बाद रात के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक सुपुर्द खाक किया गया। खाना नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और अखलाक। अज़वाज मुतहरात। मुख्तलिफ़ औक़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 या 12 बीवियाँ हुई हैं। इनमें से 9 बीवियाँ ज़िंदगी के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थीं और 2 या 3 बीवियाँ आपकी ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गईं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन खुवैलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त उनसे शादी की थी उनकी उम्र 40 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा आपकी तमाम औलाद उन्हीं के बतन से थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जीते जी दूसरी शादी नहीं की। रमज़ान सन 10 नबूवत में 65 साल की उम्र में उनकी वफ़ात मक्का में हुई और उन्हें हजून में दफन किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अपने चचाजाद भाई सुकरान बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में थी।
دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی۔ پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شوال سن 10 نبوت میں یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے کوئی 1 مہینہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ان کی وفات مدینے میں شوال 54 ہجری میں ہوئی، شوال 5 ہجری میں ہوئی، یعنی شوال کی 4 تھی اور ہجری 5۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کی رخصتی شادی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورت ہیں اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کھانے کی فضیلت ہے۔ 17 رمضان 5 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت حفصہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ یہ حضرت حذیفہ سہمی یہ بھی پہلے کسی کے عقد میں تھی، کسی صحابی کے۔ وہ غزوہ بدر میں ایک زخم آیا جو بعد میں پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں انتقال کر گئے۔ جب حضرت حفصہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ انہوں نے 60 سال مدینہ میں شعبان یعنی کہ انہوں نے 45 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ یہ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی۔ انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی اور ان سے ان کی کئی اولادیں تھیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاخری 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی۔ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھی۔ 84 ان کی عمر 84 تھی یعنی 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 62 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لے پالک بنا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اور اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو باپ سے شادی نہیں کر سکتا تھا جیسے کہ حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر چکی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کرا دی اور منہ بولے بیٹے کے عمل کو لغو قرار دیا۔ یہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی۔ حضرت زینب بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ 53 ایئر کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے انہی نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن ہو گئی۔ ام المومنین حضرت جویریہ یہ شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق کے دوران قید کی گئیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔
انہوں نے طے کیا کہ مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر دی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں۔ 65 سال کی عمر میں ربیع الاول 56 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ 55 ہجری میں وفات پائی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ یہ عبداللہ بن جحش کے عقد میں تھی، اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئیں تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہاں نصرانی ہو کر حالت ارتداد میں ہی وفات پا گیا، مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں۔ چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دے کر ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر سے واپسی پر صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ام المومنین حضرت صفیہ یہ بنو نذیر کی سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ خیبر میں قید ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبہ پہنچ کر ان کی رخصتی ہوئی۔ 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے حرام کھولنے کے بعد نکاح کیا اور مکے سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں ان سے رخصتی ہوئی۔ ان کی وفات بھی مقام صرف ہی میں 61 ہجری میں کہا جاتا ہے 63 ہجری میں ہوئی، 38 ہجری میں ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئی اور ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھیں یا لونڈی۔ یہ بنو نذیر سے تھیں اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر دی۔ وہ ام المومنین قرار پائیں اور کہا جاتا ہے آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ 16 ہجری میں اور کہا جاتا ہے محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ اولاد یہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم قرآن و سنت سے پڑھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہمارے عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔